आज हमारी सीरत की जो क्लास है, छठी क्लास है, और उसमें दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलते चलते मक्की दौर के तीसरे मरहले में जो है वो दाखिल हो रही है। 2 मरहले हमने पहले पढ़े, अब ये तीसरा मरहला है। और ये तीसरा मरहला जो है वो बड़े ही कोई गुर्दे का काम है। इसको पढ़ना, इसको बताना, इसको सीखना, इसको सिखाना, ये बहुत जो है वो एक अहम और बड़ी बात है कि जो आपसे आप सफर करें तो आप बयान नहीं कर पाते। यानी से सम अपने जो है मक्का के अंदर दावत देते देते इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, सारे ही आपके सामने हैं पीछे। और शहर अबी तालिब के बाद जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात, अबू तालिब की वफ़ात, और उस वक्त के हालात और आमिल हुस्न का वो साल। और इसमें आप देखें कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रुके नहीं है, थमे नहीं है, बैठे नहीं है, बल्कि क्या उन्होंने किया कि उन्होंने देखा कि जब इधर से दावत जो है वो नहीं कबूल की जा रही और रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये रास्ता इख्तियार किया कि आपने मक्का से बाहर जो है वो दावत देने का जो है वो मंसूबा बनाया। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ तशरीफ ले गए। स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल 10 नबूवत में जो है वो ताइफ तशरीफ ले गए। ये मक्के से तकरीबन 60 मील दूर है। और आप ने ये मुसाफिर जो है वो आते जाते पैदल जो है वो तय फरमाई, और आप के हमरा आपके आजाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता उसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी दावत जो है वो ना कबूल ना की। जब आप ताइफ पहुंचे तो कबीला सकीफ के 3 सरदारों के पास तशरीफ ले गए, जो आपस में भाई थे और जिनके नाम ये थे अब्द यालैल, मसूद और हबीब। और इन तीनों के वालिद का नाम उमर बिन उमैर सक़फ़ी था। आप ने इनके पास बैठने के बाद उन्हें अल्लाह की अताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। जो आप में एक ने कहा कि वो काबे का पर्दा फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई अलावा कोई और ना मिला। और तीसरे ने कहा मैं तुमसे हरगिज बात ना करूंगा, अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक है। अगर तुमने अल्लाह पर झूठ कर रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए। ये जवाब सुनकर आप वहां से उठ खड़े हुए और सिर्फ इतना फरमाया कि तुम लोगों ने जो कुछ किया, बहरहाल इसे पसे पर्दा ही रखना। ये आप ने क्यों फरमाया कि इसे पसे पर्दा ही रखना? क्योंकि अगर ये बात जो है वो फैलती, मक्का में पहुंचती, तो आप के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाती। अहले मक्का मजीद जरी हो जाते, उन्हें लगता कि यहाँ पे भी गए हैं और यहाँ पे भी जो है वो मदद नहीं मिली है। और जो है वो दूसरा ये कि उनके जो है वो हरीफ कबाइल थे वो, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती थी। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन है, उसने तो नहीं सुनना मानना था। उन्होंने क्या किया कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ फैलाया, बल्कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है वो उपवास जो है वो लगा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क्या फरमाया। हम जब सीरत का वाकया पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है शायद ये किसी एक दिन का वाकया है कि आप गए और आप इस तरह से आए। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 10 दिन क्या फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें ना, हमारी जिंदगियां तो शहरी जिंदगियां, हमें इस चीज का इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन जो कबायली जिंदगी थी, एक एक कबीले का जो है वो बहुत ज्यादा अपने कबीले के ऊपर फख्र और गुरूर होता था, और बहुत ज्यादा उसके असूल और ज़वाबित और उसके लिए कट मरना और ये सारा। तो सरदार की बात अगर मान ली जाए तो एक सरदार अगर मान ले तो समझे उसका पूरा कबीला मान गया। यानी ससम ने इसलिए दावत का इंतखाब जो है वो ये किया कि आप जो है वो सरदारों के पास गए। आप ने दावत दीन के मुख्तलिफ और नए नए अंदाज इख्तियार फरमाए। ये किस लिए था? ये मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए था, क्योंकि आप रोल मॉडल है, क़यामत तक के लिए रोल मॉडल है, पूरी दुनिया के लिए जो है वो उसवा हसना है आप का। तो अल्लाह चाहता तो
کیا فرشتوں کے ذریعے سے سارے کایا پلٹ نہیں کروا سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ سارے مراحل سے آپ گزرے، کیونکہ قیامت تک ان کے امت نے ہی رہنا تھا اور اس پیغام کو پہنچانا تھا، کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ آپ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سارے مراحل جو آئے یہ میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے اب دعوت کا دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں جتنے بھی افراد اس وقت موجود ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ علماء کرام کے کرنے کا کام ہے، یہ دینی جماعتوں کے کرنے کا کام ہے، یہ فلاں فلاں فرد کا کام ہے، عالموں کا کام ہے۔ نہیں، یہ سب کی، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ رب کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچائے، کیونکہ پہلے سے یہ ڈیوٹی لگا گئی ہے جد الوداع کے موقع کے اوپر۔ اور پھر آپ کی حیات طیبہ جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھیے کہ ساری کی ساری حیات طیبہ، ابھی تک ہم 10 سال میں مکے کے تیسرے مرحلے میں آئے ہیں، 10ویں سال میں پہنچے ہیں، تو یہ جدوجہد سے بھری ہوئی، ایک ایک دن ایک ایک لمحہ جدوجہد سے بھرا ہوا۔ پھر آپ نے لانیہ کی دی، خفیہ کی دی، دعوت ہر طرح سے دی، نرمی سختی سے، مجمع میں، تنہائی میں، سفر میں، حضر میں، ہر طرح سے آپ نے جو ہے وہ دعوت پیش کی۔ آپ نے میدان دعوت میں ہر وقت ہر حال میں دعوت دی اور اس کے لیے ہر انداز اختیار فرمایا، اور یہ دعوت دین ہی تھی جس کے سلسلے میں آپ سے سمجھا ہے وہ طائف تشریف لے کے گئے، اور آپ نے اپنے دعوت اللہ کے مشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ آپ دیکھیے یہ سارا پیچھے جو ہم حالات پڑھے، یہ عامر حزن غم کا سال ہے، اور پیچھے کس طرح سے حالات سے نکلے ہیں، تو کوئی عام فرد سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے مشکل حالات میں یوں ڈٹ کے کھڑا ہو اور اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو ہی سامنے رکھا ہو۔ ہم لوگ تو بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، نوازیں بھی ہماری چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، قرآن کی روٹین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری روٹین اپسیٹ ہو جاتی ہے، یا کوئی کہیں جانا پڑ جائے، یا کوئی آ جائے، یا کوئی شادی بیاہ، یا کوئی بھی تھوڑا سا کام ہو تو ہم سارا جو تلپٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ تو یہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ سے مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہلکے ہوں یا بوجھل، ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، پیغام کو جو ہے وہ پہنچانا۔ اب یہاں وہ صرف اتنا ہی کرتے کہ نہ انکار کر دیتے، اور یہ الفاظ بھی ان کے کوئی تیروں سے کم تو نہیں جو اتنے برے برے جملے ان لوگوں نے بولے، یہ جو طنز کیا، یہ ایک سینسٹیو انسان کے لیے تو بہت زیادہ تکلیف دہ جملے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر مباشروں کو جو ہے وہ پیچھے لگا دیا، جو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ سسم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ سسم کی اڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں بھر گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بھر کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ جو ہے وہ چوٹ لگی، ان کا سر بھی جو ہے وہ پھٹ گیا نا۔ تو آپ نے پھر جو ہے وہ ایک باغ میں جو ہے وہ پناہ لی، یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے یہاں پہ پناہ لی تو بھیڑ جو تھی وہ واپس چلی گئی، اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے پہ بیٹھ کے قدر اطمینان ہوا تھا دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فکرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے 2-4 ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کے کس قدر دل فگار تھے، اور آسم کے احساسات پر حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسم کی دعا ہے، یہ میرے سے پڑھی نہیں جائے گی، آپ میں سے کوئی پڑھے اس کو، اپنا مائک آن کر کے پڑھے، کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیں کون پڑھ سکے گا؟ آپ میں سے کوئی پڑھے اس دعا کو؟ ہینڈ ریز کیجئے، کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آپ پڑھیے، جی ساتھیہ، جزاک اللہ خیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ بندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کی اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔
کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو. تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں. بے شک اس کے ایک ایک لفظ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے بسی محسوس کر رہے تھے, کمزوری محسوس کر رہے تھے. کہا کہ میں اپنی کمزوری اور بے بسی کے اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اور یہ دعا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اکثیر ہے, اور آپ کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی مشکل ہو تو اس دعا کو جو ہے وہ پڑھا جائے. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے اس کے کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے, تو کمزوروں کا رب ہے, تو ہم بھی تو کمزور نادعا ہے. ہمیں بھی اس دعا کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر کیا ہے کہ کوئی طاقت کوئی زور اللہ کے سوا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو دو جہانوں کے بادشاہ تھے کہ جن کے حکم سے فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ حکم کرے تو بھی میں پہاڑوں کے درمیان اس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جو پیس کے رکھ دوں, اس بستی اور اس آبادی کو. تو اتنا اختیار رکھنے کے باوجود اور پھر جب یہ حالت پیارے قسم کی ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ جو ابنائے ربیعہ میں سے تھا ایک شخص, تو اس میں جو ہے وہ جذبہ قرابت میں آگے اس کا دل ہوا دل کو کچھ, تو اس نے کہا مسلموں کے اندر بھی کافروں کے اندر بھی جو ہے وہ انسانیت تو باہر ہوتی ہے موجود. تو اس نے اپنے عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ انگور کا ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ. جب اس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا. اداس نے جب یہ جملہ سنا تو اس نے کہا یہ اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو, تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے, وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا. یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے. ان کو یہ تھا کہ یہ دین سے بے دین کر رہا ہے نا. تو انہوں نے جب وہ واپس آیا تو پوچھا تو انہوں نے کہا, اس نے کہا غلام نے کہ میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور وہ غلام جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور پھر قدرے ٹہر کے پیارے سنبھال سے نکلے تو غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل باش باش تھا. کرنے مناظر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ان کے پہاڑوں ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. آپ سسم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دے تو اہل مکہ کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پیس کے رکھ دوں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی جو نسل سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. اور پیارے رسول نے خود بتایا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب ان سے پوچھا نا کہ آپ کی زندگی میں بہت سے زیادہ بھی کوئی سنگین دن رہا, تو آپ نے پھر فرمایا یہ اس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھ سکتے ہیں کہ سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ سے کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو گیا اور غموں اجل کے جو غم اور علم کے جو بادل تھے وہ چھٹ گئے. اور پھر وادی نخلا میں جا کر پیارے سے نے جو ہے وہ وہاں پہ پڑاؤ کیا اور وہاں سے پھر جنوں کی جو ہے وہ جماعت گزری اور اس نے جو ہے پھر اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا. سورہ کاف میں بھی آتا ہے, سورہ جن میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے تو اس سے یہ پتہ چلا اس سفر سے کہ یہاں پہ یہ دو, ایک تو جنہوں نے پیغام سنا تقریباً 7 افراد جن تھے اور انہوں نے آگے جا کے فوراً جو ہے اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچایا اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً پیارے قسم کے پاس جو ہے وہ آتے بھی رہے. اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف ہی کو کیوں منتخب فرمایا؟ مکہ سے جب باہر نکلے تو اس کے کیوں منتخب فرمایا اس جگہ کو؟ اس کے پیچھے بہت اہم گہری حقیقت موجود ہے, گہری حکمت موجود ہے. اور اس میں یہ تھا کہ قریشی سرداروں کے لیے طائف جو تھا وہ ایک دفاعی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اور انتہائی توجہ کا حامل تھا. اور یہاں پہ بہت سے اصحاب ثروت یعنی کہ ایلیٹ کلاس کے جو لوگ تھے طائف میں, انہوں نے جائیدادیں خرید رکھی تھی, گرمیوں کا موسم وہاں گزارتے تھے, بڑا خوشحال اور وہ اس طرح کا علاقہ ہے.
اور وہاں پہ موسم بہت عمدہ، اور قبیلہ بنو ہاشم، بنو عبد الشمس اور بنو مخزوم طائف سے مستقل رابطہ رکھتے تھے، اور ان کے کچھ مالی مفادات بھی وابستہ تھے۔ اور طائف کا سفر یعنی سوچا سمجھا پروگرام تھا۔ اگر آپ وہاں دعوتی مرکز قائم کرنے میں، مددگار جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو قریش چونک اٹھتے اور انہیں اپنی سلامتی اور اقتصادی مفادات براہ راست خطرے میں نظر آتے، حتیٰ کہ وہ محصور ہو جاتے اور بیرونی دنیا سے بھی کٹ جاتے۔ یعنی سسم نے اس طاقتی سیاسی اور دفاعی اقدام سے معلوم ہوا کہ آپ ظاہری اسباب پر روئے کار لا کر اسلامی مملکت یا ایک جدید طاقتور جماعت کے قیام کے خواہاں تھے کہ جو دشمنوں کو جو ہے وہ پچھاڑ سکے۔ اب اس کے پیچھے یہ ساری حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس کے پیچھے جو موجود تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو سیدھے ان کے مرکز اقتدار میں تشریف لے گئے جہاں سے سیاسی فیصلے صادر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی اہم جو ہے وہ اس کی طرف، یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں، دعوت کے لیے جب تھوڑا سا مدنی زندگی میں بھی ٹائم ملا تو بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور انبیاء کا بھی ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اہل اقتدار کو، جن کے پاس سرداریاں ہوتی ہیں، اقتدار ہوتا ہے، جن کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دعوت دیتے اور اس طرف لے کے آتے ہیں۔ وہ آئیں گے تو ان کے پیچھے پوری کی پوری خلقت خود بخود چل کے جو ہے وہ آئے گی۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے پیچھے تھی تاکہ پیغام کو جو ہے وہ اچھے اور عمدہ طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ اب یہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اتنی شدت کی تکلیف ہے، اتنا دل دکھا ہوا ہے، اتنا جسمانی تکلیف ہے، ہر طرح سے تکلیف میں ہے، لیکن درگزر کیا، معاف کیا۔ اور پیارے شسم اگر معاف نہ کرتے، آپ جانتے ہیں کہ بنو ثقیف ہی سے جو ہے وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں آیا اور میرے اور آپ تک اسلام پہنچا، تو ہم جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے احسان کے نیچے آتے ہیں۔ معذرت، ہم پیارے وسلم کے دوہرے احسان کے نیچے آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ اس کو جان بخشی کی، اور وہاں سے جو فرد آیا تو میں اور آج آپ مسلمان ہیں اور مسلمان معاشرے میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی منصوبہ بندیوں میں جو ہے وہ تبدیلی بھی ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے وہ اس طرف کا جو ہے وہ رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل حالات میں ڈس ہارٹ نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، آج میں اور آپ ہم ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، تھوڑی سی بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو ٹینشن میں آ کے جو ہے وہ سارا کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ ہمت کو نہیں چھوڑا، اپنے رب کے پر یقین اور اعتماد کو نہیں چھوڑا، بلکہ واپس مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب حضرت زید جو ہے انہیں ہوا کہ انہوں نے عرض کیا کہ مکہ کیسے جائیں گے، وہاں کے باشندے قریش نے تو آپ کو نکال دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کشاد کی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا، اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ یہ دیکھیں کس قدر یقین ہے، کس قدر مضبوط ایمان ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اور آپ کو اس مشکل حالات سے جو ہے وہ نکال دے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے آج کا عملی اس میں سے بہت سارے نکات نکل رہے ہیں، آپ لوگ یقیناً نوٹ کر رہے ہوں گے اور بعد میں گروپ میں بھی ڈالیں گے۔ تو یہ نکتہ بھی میرے اور آپ کے لیے کہ حالات کو کیسے بھی ہو جائے، ہمیں بہرحال پر امید رہنا اور اللہ پہ یقین رکھنا اور مضبوط ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر پیارے سسم نے دعوت اسلامی سے علیحدگی کا کچھ نہ سوچا، یہ نہ سوچا کہ کافروں کو اتنے سالوں سے مکہ والوں کو دعوت دے رہا ہوں تو یہ تو مان نہیں رہے تو واپس جو ہے وہ، اور حالانکہ وہاں جانا جو ہے وہ نقصان سے خالی نہیں تھا، وہ پیارے سسم کو قطعی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو کب کے پیچھے چلے ہوئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ طائف جانا قریش کے خلاف ایک خروج کی صورت تھی، آپ دوسرے قبائل کی مدد کے لیے نکلے تھے، تو اس سے قریش اور ان کے حلیفوں کے درمیان پھوٹ پڑ سکتی تھی۔ اب اگر قریش سے آپ کو کوئی خطرہ نہ بھی ہوتا اور مکہ میں اس میں وہ داخل بھی ہو جاتے تو بھی قریش جو ہے وہ مسلمانوں کی شکست جان کر ان کے خلاف پہلے سے زیادہ دلیر ہو جاتے اور زیادہ اس طرح کی حرکتیں کرتے۔ اب پیارے نبی سے وہاں سے روانہ ہوئے، مکے کے قریب پہنچ کے کوہ ہیرا کے دامن میں ٹھہر کے پھر آپ نے 2-3 افراد کو جو ہے وہ بھیجا پیغام کے پناہ کے لیے۔ اخنس بن شریک کو پہلے پیغام جو ہے وہ بھیجا، اس نے جو ہے وہ معذرت کر لی۔ پھر سہیل بن عمرو کو جو ہے پیغام بھیجا، اس نے بھی بنی عامر کی دی ہوئی پناہ جو ہے اس نے کہا بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے معتم بن عدی کے پاس جو ہے وہ پیغام بھیجا اور بیٹے اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور جو ہے وہ
کہا کہ تم لوگ ہتھیار باندھ کے خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیا۔ اور اس کے بعد معتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد زید بن حارثہ کے ہمراہ مکہ تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ معتم بن عدی نے اپنی سواری پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، قریش کے لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر کو جو ہے وہ لوٹ آئے۔ اب دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر، اپنے بیوی بچے سارے پیچھے خطرے میں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، وہ کہیں آسانی والے حالات میں تو نہیں چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، پیچھے سے دشمن کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اور پھر جب یہ انہیں خبر پتہ چلی تو پھر اور بھی کچھ، اور عرب کا آپ جان گے کچھ نہ کچھ پڑھ کے پہلے سے بھی جانتے ہوں گے کہ ان کا یہ تھا کہ کوئی ایک شخص اگر قبیلے کا سردار پناہ دے دیتا نا تو وہ پھر سارے لوگوں کی طرف سے پناہ ہوتی تھی، سارے قبیلے کی طرف سے۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ پھر اس نے جب پناہ دی اور اس کی پناہ میں پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں مکہ میں جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے۔ اب پیارے سے سب ابھی بھی ان سے جو ہے وہ ان کے دل میں امید بھی ہے، یقین بھی ہے اللہ کی مدد کا بھی، کہ جو یہ ہے لوگ کچھ نہ کچھ اس میں سے جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر مطلب ابو جہل نے معتم سے پوچھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو؟ معتم نے جواب دیا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، یعنی کہ مجبوراً انہیں قبیلوں کی رسم و رواج کے مطابق اس بات کو جو ہے وہ ماننا پڑا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور پاس قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن معتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر معتم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اب یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، احسان کا بدلہ احسان، یہ ہمارے نبی مہربان کی سنت ہے، اور ہمیں بھی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے رب کے ساتھ، نہ اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور پھر پیارے سسم کسی کا بھی کبھی بھی کہیں پہ بھی احسان نہیں رکھتے تھے، بلکہ احسان جب لوٹاتے تو پہلے سے بڑھ کے اس شخص سے بڑھ کر دیتے، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے، بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ ادائیگی کرنے کی، جتنا فرد نے کیا اس سے بڑھ کے تھوڑا سا 1-2 قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کا کرنا۔ اور پھر یہاں پہ نظریاتی اختلاف اور دشمنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی نظریے سے دشمنی کرنے اور لڑائی مول لینے والوں اور مسلمانوں سے تعاون اور دوستی کا برتاؤ کرنے والوں کے مابین فرق روا رکھتے تھے، خواہ وہ کفار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان سے بعید تھا کہ آپ کسی کا احسان نہ مانے۔ یعنی وسلم کے شاعر حسان بن ثابت نے معتم کے اس احسان پر اپنے اشعار میں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ان اشعار کا ترجمہ ہے بڑے عمدہ۔ دیکھیں آپ اس وقت کا یہ ایک اہم اسلوب تھا تو وہ اپنے اس اسلوب کو استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے جو اشعار کہے اس کا ترجمہ ہے کہ اگر آج کسی شخص کو اس کی بزرگی اور نیک نامی نجات دے سکتی تو وہ معتم بن عدی ہوتا۔ اے معتم، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے تحفظ دلایا تو سب تیرے ایسے مطیع ہو گئے کہ تیری اجازت کے بغیر کسی نے نہ تلبیہ پکارا نہ احرام باندھا۔ بس اگر معتم کے بارے میں بنو معاد، بنو قحطان اور بنو جرہم کے باقی ماندہ قبائل سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے اپنے پڑوسی سے عہد نبھانے والا اور ذمہ داری عائد ہونے کی صورت میں اسے پورا کرنے والا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس سے زیادہ عزت و شرف کے مالک شخص پر آج تک روشن سورج طلوع نہیں ہوا، وہ عزت نفس اور اچھی طبیعت کا مالک ہے، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو وہ پڑوسی سے برا سلوک نہیں کرتا۔ یہ ان اشعار کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور پیارے نبی کی جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ نہیں تھا تو کہا، بلکہ آلسم جو ہے وہ ہر احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی دیتے تھے۔ تو سفر طائف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی دعوتی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی، جن میں نصرانی غلام اداس کا قبول اسلام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور 7 جنوں کا اسلام لانا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اپنی قوم کو شرک سے ڈرانے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسی وقت وہ جن جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اب یہاں مجھے اور آپ کو بھی سوچنے کا ہمارے لیے مقام ہے کہ وہ تو اسی وقت سن کے روانہ ہو گئے، اور پیارے سسم بھی ہر طرح کی حالات میں دعوت کو پہنچا رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس دعوت کو کتنا آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت بھی پیارے نبی سسم نے
باقی قبائل کو بھی دعوتیں دی اور عام یعنی کہ جو افراد تھے انفرادی طور پہ کوئی سردار تھے اور جو خاص خاص مقام رکھتے تھے معاشرے میں ان لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت دی. اور چونکہ حج کا موسم قریب تھا اس کی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواریوں کی آمد جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے 4تھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یعنی کہ جب دعوت عام آپ نے دینی شروع کی نا تو 3 سال تو خفیہ دعوت تھی. جب کھلی دعوت دی تو وہاں سے لے کے 4تھے سال سے لے کے یہ 10ویں اور آخری تک بھی پیارے قسم کا طریقہ کار یہ رہا کہ حج کے موقع یوں ایک اہم موقع تھا. دنیا بڑی دور دور سے جو ہے وہاں آتی تھی تو آپ سے اس موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے اور زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ اسلام پہنچاتے. پھر آپ سے نے جن قبیلوں کو جو ہے وہ پیغام پہنچایا ان کے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں. تقریباً یہ 14 قبائل ہیں اور آپ سے نے یہ سب کو ایک ہی دفعہ نہیں پہنچایا بلکہ ہر سال ایک ہی موسم میں جو ہے جب آتا رہا حج تو اس میں یہ جو ہے وہ سارے ان کو پہنچاتے رہے. کچھ قبیلوں کا اس میں خاص جو ہے وہ ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے جیسے کہ بنو کلب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے ایک شاہ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے. انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اللہ پر اور آپ پر یعنی کہ ان کے آگے جو ہے وہ دعوت پیش کی پیارے سے سب نے. پھر بنو حنیفہ ہے ان کے ڈیرے پہ تشریف لے گئے. انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا لیکن ان کا جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی بھی نے نہ دیا. بہت برا انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا. آپ دیکھیے انسانوں میں بھی انسان ہر طرح کے ہر رنگ کے ہوتے ہیں. کوئی آپ کی بات کا کیسے جواب دیتا ہے, کوئی آپ کو اچھا جواب دے دیتا ہے, کوئی برا جواب دیتا ہے, کوئی خاموش ہو جاتا ہے. تو ہر طرح کے لوگ موجود تھے. اور آپ عامر بن سعسع جو ہے وہ انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور جو ہے وہ اس نے کہا ایک خدا کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا. پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا کرے تو کیا آپ جو ہے وہ اس کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی, یعنی کہ آپ کو اقتدار جب مل جائے گا تو اقتدار میں کیا ہمارا حصہ ہوگا. تو اس پر اس شخص نے آپ سے نے فرمایا کہ جو ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, زمام کار تو جسے چاہے گا عطا کرے گا. اس پر اس شخص نے کہا خوب آپ کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو. تو اس نے کہا کہ ہمیں ایسے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ اتنے مشکل حالات ہیں, پیارے سے ہم کچھ لے دے کی پالیسی کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے اس وقت ایسے اور ایسے اور بعد میں ایسے, لیکن کیونکہ وہ اگر وہ صرف اللہ توبہ اور نماز روزہ اور حج زکات پہنچانے کے لیے آئے ہوتے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے میں اور میرے ساتھی اللہ کریں گے, باتیں کریں گے, تہجدیں پڑھیں گے, نفل پڑھیں گے, تسبیحہ پڑھیں گے, تو تم جو مرضی اقتدار میں جو مرضی کر لینا آگے اور جیسے مرضی کر لینا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کہا پیارے وسلم نے کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خالی عبادات کے لیے نہیں آئے تھے. آپ پورا نظام زندگی بدلنے کے لیے آئے تھے. تو اقتدار کا مطلب یہی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے نظام اس کے پیچھے چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہوں, سفر کر رہے ہوں, بس میں بیٹھے ہوں تو ڈرائیور گاڑی کو جدھر بس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے آپ ادھر ہی جا رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی اس کو مخالف سمت میں لے جا نہیں سکتے الا یہ کہ آپ ڈرائیور ہی بدل دیں یا آپ کسی اور روٹ کی بس میں جو ہے چلے جائیں. تو جہاں جس طرف جا رہا ہوتا ہے اقتدار ادھر ہی جو ہے سارے پیچھے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے جو ہے اس شخص نے جب قبیلہ بنو عامر اپنے واپس کیا تو اس نے ایک بوڑھے آدمی کو جو ہے وہ بتایا جو کہ حج میں نہیں جا سکا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہ یہ تو اسماعیلی نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا, یقیناً حق ہے, آخر تمہاری عقل کہاں چلے گی. اس نے پڑھا ہوگا, اس کو سمجھ ہوگی, پتا ہوگا, اس تک بات پہنچی ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی لڑی میں سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس نے کہا تھا انہوں نے تو کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہی نہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی شعاعیں جو ہیں وہ مکہ سے کس طرح سے باہر نکلتی چلی گئیں. سراج المنیرہ قرآن پاک میں کہا گیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تو سورج اور چاند اس کو تو اپنی روشنی ہر طرف پھیلانی ہی ہوتی ہے اور ان کی شعاعیں تو پہنچنی تھی. پھر آپ نے اور قبائل کو اور افراد کو جو ہے وہ دعوت دینا شروع کی جن میں خاص نام میں سے سوید بن سامت رضی اللہ عنہ, یہ شاعر تھے, بڑی گہری سمجھ بوجھ کے حامل تھے اور یثرب کے باشندے تھے اور شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے جو ہے وہ کامل کا خطاب دے رکھا تھا. تو جب وہ تشریف لائے
تو انہوں نے جو ہے وہ پیارے وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا ایسا میرے پاس بھی ایک کلام ہے. تو پیارے وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حکمت لقمان. آپ نے سورہ لقمان پڑھی ہوگی, ترجمہ تفسیر پڑھا ہوگا, اس میں بھی آتا ہے نا کہ جو ہے وہ ان کی اچھی باتیں بھی اس کے پاس لکھی تھی. لیکن پیارے وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے وہ ہدایت اور نور ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا, اور جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بولا یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے. اور اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی, اور اسی میں وہ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے. انہوں نے 1190 کے آغاز میں اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا. پھر ایاس بن معاذ ہیں, یہ بھی یثرب کے ہی باشندے تھے, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ جب سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت انہوں نے, تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اپنے بندوں کے پاس اس نے بھیجا ہے دعوت دینے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے. آپ نے اسلام کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی, اور اس نے جو ہے وہ ایاس بن معاذ بولے اے خدا یہ قوم کی قسم, اس سے بہتر جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے, لیکن وفد کے ایک رکن جو ہے کیا ان کا نام ہے ابو الحسیرنس بن رافع, مٹھی میں مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پہ دے ماری اور بولا یہ بات چھوڑو, میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے ہی مقصد کے لیے آئے ہیں. ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ واپس ہو گیا. لیکن وہ ایاس جو تھے انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا. پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے, ان کا واقعہ صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ جب سنا اس طرح سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ تم پیغام سن کے آؤ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے جب آ کے خبر دی تو انہیں تسلی نہ ہوئی, پھر وہ خود گئے وہاں پہ, خود گئے. اور وہاں جب گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں رہا تھا, کسی سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, کہاں ہے, کس طرح سے ہے, کیونکہ وہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے, اور خفیہ وہ تو پوچھنے آئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ انہیں وہاں پہ مل گئے, تو انہوں نے بھی کچھ نہ کہا, انہوں نے بھی دونوں کچھ بھی نہ بولے. تو پھر وہ چلتے رہے. جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تم صحیح جگہ پہنچے ہو, دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے, جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا, اور اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہو کہ گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہے ہو, لیکن تم راستہ چلتے رہنا, یعنی کہ سائڈ ہو جانا, پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ چل رہے ہیں, کیونکہ دشمنی اس وقت بہت زیادہ تھی نا, کفار بہت زیادہ نوٹ کر رہے تھے ان چیزوں کو اور پیچھے پڑ جاتے تھے. اور پھر وہاں پہ جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا. اسی طرح طفیل بن عمرو دوسی جو ہے وہ ایک بہت ہی شریف انسان اور جو ہے وہ شاعر تھے. اب جو بندہ پہلے ہی سے جو ہے وہ حساس دل رکھتا ہے, سمجھ بوجھ رکھتا ہے, تو اس کو تو دعوت جب دی جاتی ہے تو فوراً ہی وہ جو قبول کر لیتا ہے. آپ میں سے کافی افراد جو ہیں وہ ٹیچنگ کے ساتھ بھی وابستہ ہے, تو آپ کو معاملہ ایسا پیش آتا ہی رہتا ہوگا کہ دعوت جب دیتے ہیں, کوئی بھی پیغام دیتے ہیں, چاہے آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, چاہے قرآن کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, جو بھی, بعض لوگ آ کے بھڑ کے فوراً اس کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں, ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے. تو اسی طرح وہ جب آئے تو ان کو اہل مکہ نے کہا کہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا کہ ایسے جو ہے وہ شخص ہے ہمارے درمیان, ان کی بات نہ سننا, انہوں نے ہماری جمعیت بکھیر دی ہے, ہمارا شرازہ منتشر کر دیا ہے, ان کی بات جادو کا اثر رکھتی ہے, آدمی اور اس کے باپ کے درمیان, آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان, آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے. یہ آپ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے بیٹھ کے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم یہ بات کہیں گے سارے مل کے پیارے وسلم کے خلاف, کیونکہ شاعر اور کاہن اور یہ سارے جو القابات وہ دے رہے تھے, انہوں نے خود ہی اس کا انکار کر دیا تھا. تو یہ بات انہوں نے طے کی. تو وہ کہتے ہیں جب میں مسجد میں گیا تو میں نے کانوں میں نا روئی ٹھوس لی کہ بات نہ میں سن پاؤں نا, لیکن ان کی بات پھر بھی میرے کان میں پڑ گئی پیارے قسم کی. تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ ہائے مجھ پر میری ماں کی آہو فغان, میں تو باخدا ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں, مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا, پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں, اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا, بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا. پھر جب انہوں نے بات سنی, ساری پیغام سنا, قرآن سنا, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا. اسی طرح زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر آگے ہم چلتے ہیں یثرب کی 6 سعادت مند روحیں.
جنہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا، اور جو ہے وہ ان کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں دعوت پہنچی، ان کے ذریعے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے راحت اور نجات ملی۔ اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کے لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت اور نجات پائی۔ اب یہاں پہ مدینہ منورہ میں آپ میں سے جو ساتھی میرے ساتھ دورہ قرآن کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں یہ واقعات، ہم تفصیلی کچھ باتیں جہاں جہاں قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ تھی ہم پڑھتے رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ چیز پڑھی اور سنی جس کو ہم دہرا لیتے ہیں یہاں پہ، کہ جب مدینہ منورہ میں جو ہے نا یہودی اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا اس بات کا، تو وہ نبی جب آئے گا تو ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا وہ حشر کریں گے اور تم قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً اسلام کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن حارث بن رفاحہ، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں یہ تھے ابتدائی مسلمان، اور انہوں نے پھر وہاں جا کے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ دعوت پہنچانی شروع کر دی اور لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال میں جو بیعت ہوئی نا، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیعت عقبہ ثانی، تو اس میں پھر لوگ جو ہے وہ آئے زیادہ تعداد میں اور وہ اسلام جو ہے وہ انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر پیارے رسول کو انہوں نے مدینہ منورہ جو ہے وہ آنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کا سارا معاملہ ہوا، لیکن ابتدا جو ہے وہ بیج یہاں سے جو ہے وہ ڈالا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اسی سال میں ہوا، شوال 11 نبوت میں، اور ان کی عمر ابھی جو ہے وہ کم تھی اور نکاح ہو گیا تھا، لیکن رخصتی جو ہے وہ بعد میں جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ ان کی رخصتی ہوئی۔ اب جو ہم آگے دیکھتے ہیں اسراء اور معراج، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ اب یہ دیکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہے، تنگی ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ آسانی بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سیرت میں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں آپ کو اپنی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے، اپنے ارد گرد سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں اور لوگ مان کے نہیں دے رہے ہیں، تو پیارے سے کو اللہ تعالیٰ نے معراج اس وقت کروائی اور وہ نشانیاں اور چیزیں دکھائیں کہ جس سے آپ سسم کا جو ہے وہ اور زیادہ دل جو ہے وہ مضبوط ہوا اور اپنے آپ کے قدم جو ہے مضبوط ہوئے۔ یہ مختلف آراء انہوں نے لکھی ہوئی ہیں تمام سیرت نگاروں کی، اور سب سے آخر میں جو بات یہی ہے کہ آخری جو ہجرت سے جو سورہ بنی اسرائیل بھی نازل ہوئی نا، تو اس میں بھی ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ بالکل آخری دور جو تھا اس وقت جو ہے وہ ہوئی ہے، مکہ کا جو آخری دور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کا دور جو ہے وہ 13 سال کا تھا۔ اور ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے جبرائیل علیہ السلام کی میت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کی جو ہے وہ سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا، انبیاء کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی، براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ واقعات آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ سنا ہوگا، اس واقعے کو بہت زیادہ اس کے بارے میں، اور بہت ساری احادیث قرآن میں تو ایک ہی آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، لیکن جو احادیث ہیں اس میں یہ سارا واقعہ جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، پہلے پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا، پھر انہوں نے بڑا جو ہے وہ وارم ویلکم کیا اور آپ تشریف لے گئے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، پیارے سے نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، اسلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مند روحوں اور بائیں جانب بدبخت روحیں بھی دکھلائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے، تو یہ ان کی وہ بتایا گیا کہ یہ کیا معجزہ ہے، حدیث میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔
پھر آپ وسلم دوسرے آسمان پر لے کے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا، آپ وسلم نے وہاں یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، ان سے ملاقات کی۔ پھر تیسرے پر لے جایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں ملے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، انہوں نے بھی ان کو سلام کیا، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر چھٹے پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی سلام ہوا اور مرحبا انہوں نے بھی کہا، اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو وہ رونے لگے، ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اور پھر ساتویں آسمان پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی اور پھر سدرۃ المنتہا کے پاس آپ کو لے جایا گیا اور آپ کے لیے بیت معمور کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، اور پھر رب کریم کے دربار میں پہنچے، اور قرآن میں بھی آتا ہے 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا، اور بندے اللہ نے اپنے بندے پر وہی فرمائی جو کچھ کے وہی فرمائی، اور 50 نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ 50 نمازیں میرے اور آپ کے لیے فرض ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ سارا دن بھی نماز ہی پڑھتے رہتے تو شاید 50 نمازیں ہم سے نہ پڑھی جاتی۔ تو پھر جو ہے جب وہ واپس ہوئے تو وہاں پہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ملے اور انہوں نے کہا، پوچھا کہ کس چیز کا حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، پھر واپس جائیے، تخفیف کروائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر 10 کرتے کرتے کم جو ہے وہ پھر واپس پھر کہا پھر جائے، 40 ہو گئی، 30 ہو گئی، اس طرح کرتے کرتے آخر میں 5 رہ گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے جو ہے وہ آپ اللہ جل کے حضور جاتے ہوئے جو ہے وہ کہتے ہوئے جو ہے شرم آتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو ہے وہ 5 ہی نمازیں جو ہیں وہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، انہوں نے جو ہے وہ 50 میں سے 5 ہو گئی نمازیں، لیکن اجر جو ہے وہ 50 کے برابر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں اجر میں اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جو رحمت ہے۔ پھر آپ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گیا، آپ نے دودھ اختیار فرمایا، اس پر آپ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی ہے، آپ نے فطرت پا لی ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اسی طرح آپ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں، دروگا جو نمدہ تھا اس کو بھی دیکھا، نہ وہ ہنستا تھا، اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ بشاشت تھی۔ جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی جو ہے وہ دکھائی گئی، اور وہ بہت زیادہ جو لوگوں کے وہ حالات ہو رہے تھے، یتیموں کا مال کھانے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح، اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب سے ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج جلدی سے جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مال یتیم کو مال غنیمت سمجھ کے فوراً جو ہے وہ کھانے کی کرتے ہیں۔ پھر سود خوروں کا جو ہے وہ بہت زیادہ برا حال دیکھا، پھر زناکاروں کا حال دیکھا کہ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا کھا رہے ہیں۔ پھر وہ عورتیں جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد ڈال دیتی ہیں، یعنی کہ ناجائز زنا سے جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس میرے شوہر کا ہی کوئی بچہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبو کر انہیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، ان کا اونٹ بھی بتایا جو بھڑک گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کے چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ان کو نشانیاں ساری ہی بتائیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ بیت المقدس کا پوچھا تو وہ بھی ساری اس کی بھی نشانیاں بتائیں، بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا، ساری باتیں ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن وہ اسلام قبول انہوں نے نہ کیا۔ پھر انہوں نے باہر سے بھی جو لوگ آئے نا، تو اونٹ قافلے والے جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور جو پانی جہاں پیا اور ڈھک دیا تھا، تو وہ نشانیاں بھی ان لوگوں نے ساری اس کی تصدیق کی، لیکن وہ نہ مانے۔ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے اتنی بڑی نشانیوں کے ساتھ بھی نہیں ماننا، اور جس نے ماننا ہے اس نے فوراً سن کر مان بھی لینا ہے۔ اب اس میں سے بہت سارے درس اور عبرت میرے اور آپ کے لیے اس واقعے میں سے نکلتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر محنت اور مشقت کے بعد انعام جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشقتیں اٹھائی. کبھی قریش کی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی لوگوں نے، تو کبھی بنو ثقیف اور دیگر قبائل نے مخالفت کی، اور پیارے سے ہم ذمہ داری نبھاتے رہے، رب کا حکم پہنچاتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، نہ کسی ملامت لڑنے والے سے نہ گھبرائے، نہ کسی مذاق اڑانے والے سے پیچھے ہٹے، اپنا پیغام پہنچاتے ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عجائبات قدرت کے نظارے کروائے، تاکہ اور آپ کی ملاقات آپ کے دیگر انبیاء بھائیوں سے بھی کروائی، آپ ان کے امام اور پیشوا بنے، اور بلا شبہ نبی آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کے موقع پہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ مرحلہ بھی تھا ہجرت کا، اس کے بعد مرحلہ تھا، اور مملکت کے بنیادی پتھر صحیح سلامت ٹھوس اور ایک دوسرے کے قریب اور آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے. تو وہ بنیاد بھی یہاں پہ جو ہے وہ بتا دی کہ اس طرح بنی اسرائیل کی جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کا پورا ایک رکوع جو ہے وہ پورا دستور اور منشور ہے کہ ان بنیادوں کے اوپر آپ اپنی مملکت کو، ریاست کو جو ہے وہ قائم کریں گے. اور لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد بنی مدینہ منورہ کی، اور یہی بنیاد میری اور آپ کی پاکستان کی ہے، جو ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو نظریے کی بنیاد پہ جو ہے وہ بنی ہے. اور مجھے اور آپ کو اس نظریے کی حفاظت کرنی ہے، صرف فوجوں نے نہیں کرنی ہوتی، فوجی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اہل نظریے کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اس نظریے کی حفاظت ہی کا یہ ایک قدم ہے کہ جو ہم قرآن بھی تھوڑا سا بھی آتا ہے تو آگے پہنچا دیتے ہیں، 2 لفظ بھی آتے ہیں، سیرت بھی تھوڑی سی پڑھی تو وہ بھی پہنچانا شروع کر دیا. یہ سارے اسی کے سٹیپ ہیں، اور اس میں سے کچھ بھی مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ. اور ہم الحمدللہ ہم تو مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو غیر مسلموں سے واقعہ نہیں پیش آ رہا نا. تو یہاں پہ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شجاعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قریش کی مخالفت اور ان کی بدسلوکی اور ان کے استہزاء کے اندیشے کے باوجود ان کے سامنے معراج کے ایسے حقائق رکھے کہ ان کا انکار کرنا تو درکنار ہو، اس کا تصور بھی سمجھنا محال تھا ان کے لیے. آپ دیکھیں کتنے مشکل حالات ہیں. حضرت صحابیہ کا نام ذہن سے نکل گیا، ام کلثوم، ام ہانی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، ان کے گھر پہ آنے سے سم اس وقت جو ہے وہ تشریف فرما تھے جب وہ معراج پہ گئے ہیں سفر پہ. وہ ان کی چچا صاحب بہن تھی. تو جب وہ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے، پہلے خود انہوں نے ان کو بتایا واقعہ، اور پھر جب جانے لگے تو انہوں نے چادر کا کونا پکڑ لیا کہ نہ بتائیں، کافروں کو بہت مذاق اڑائیں گے. تو میں نے فرمایا مجھے تو بتانا ہے، پہنچانا ہے. تو اتنے مشکل حالات میں بھی اپنی اور یہ ایسی بات ہے، معراج کے سارے واقعات کوئی آسان بات نہیں ہے. میں اور آپ تو آج جدید دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سائنسی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. آج کی جدید سائنس بتاتی ہے کہ اس طرح اور اس طرح جو ہے وہ روشنی ٹریول کرتی ہے لمحوں میں، سیکنڈوں میں، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے سارا کچھ. اور ہم بہت سارے اس طرح کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، آسمان کے دروازوں کا جس میں ذکر آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. ہمارے لیے یقین کرنا آسان ہے، ان کے لیے تو بہت مشکل تھا کیونکہ وہ باتیں ان کے فہم سے بھی بالا تھی، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. تو یہ اپنی امت کے لیے اہل باطل کے سامنے حق گوئی کی ایک عمدہ مثال جو ہے وہ قائم فرما دی. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قصہ معراج میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بھی نکھر کر سامنے آ گیا، جب انہوں نے فوراً کہا کہ اگر نبی کی وسلم نے یوں ہی مشاہدہ معراج کا دعویٰ کیا ہے تو بلا شبہ حق اور سچ ہے، کیونکہ اس میں بڑے دعوے، میں اس بڑے کی دعوے کی تصدیق کرتا ہوں. آپ پر پیغام الہی لے کر جو ہے وہ اترتے ہیں. اب ان کے لیے تو روزمرہ کی بات ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو اسی کے اوپر ان کو جو ہے وہ صدیق کا لقب ملا حضرت ابوبکر کو. پھر سفر معراج میں شک صدر اور آپ کے دل میں ایمان و حکمت بننے کا تذکرہ کیا گیا تاکہ معراج کے مشاہدے کی لیاقت پیدا ہو جائے. نہ تو شک صدر سے آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ دل نکالنے سے آپ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوئے. ایسے خط کے عادت واقعات کو تسلیم کرنا اور مبنی پر حقیقت ماننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی امر محال نہیں ہے. ظاہر ہے وہ سفر اس طرح کا تھا اس دنیا سے اوپر کو جا کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی اس طرح کا جو ہے وہ حوصلہ، ہمت اور وہ چیزیں اس میں حکمت اور وہ سب بھرا. اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند کیا اور فطرت کی طرف رہنمائی کہا گیا کہ ہے. تو اسلام اصل میں دین فطرت ہے اور فطرت سے ہم آہنگ ہے. فطرت اور دین دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ دین انسانوں کی ضروریات کو پورا اور مسائل کو حل کرتا ہے، جائز خواہشات کا احترام کرتا ہے اور خود
سری کو لگام دیتا ہے. اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور پیشوائی کو تسلیم کر رکھا ہے. اور شریعت اسلامی تمام شرائع کی ناسخ ہے، یعنی کہ پہلے والی شریعتیں ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور اب یہی شریعت، اسی کے اوپر سب کو جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ہے. اور اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، اس سفر کے اندر بہت زیادہ راز اور فوائد ہیں. مسجد اقصیٰ کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اس سے محبت بڑھے اور اس کا ادب احترام کرے. ہمارا قبلہ اول ہے نا، آپ دیکھیں اسی قبلہ اول کے لیے تو اب ساری یہ جو فلسطین کی، غزہ کی، یہ ساری جنگ ہے، یہ ساری بات ہی اسی لیے ہو رہی ہے. سارا مسئلہ مسائل ہی مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا تعلق ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ جس طرح مسجد حرام کو شرک کے میل کچیل اور بتوں کی عبادت سے پاک کرنے کا حکم ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی آزادی اور اسے شرک کی گندگی اور عقیدہ جو ان کا ہے ثلاثہ کا، تین خداؤں کو ماننے کا، اس سے پاک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ وہاں پہ تسلط کرنے کے، قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل دا گریٹر جو انہوں نے بنانا ہے، اس کا ان کا یہی ہے کہ اس کے بعد ناؤز باللہ جو ہے وہ سرزمین جو ہے وہ حرم کی طرف جو ہے وہ ان کا جانے کا ارادہ ہے. تو یہاں پہ اس لیے جو ہے وہ یہ اس کی قبلے کی اہمیت بھی ہمیں جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کے موقع سے، معراج کے واقعات میں سے بہت سارے جو ہے وہ اہم نکات تھے، جن میں سے کچھ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور آج کا جتنا بھی لیسن ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے اس میں سے اہم نکات اور روشنی لینے کی اور اس کو اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.